अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई पार्टी इत्तेहाद और पार्टी के पेट्रन इन चीफ इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने की तारीख यानी कि 5 अगस्त को तहरीक नुक्ते उरूज पर ले जाने के अहकाम दिए, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के 90 रोज के ऐलान ने पार्टी के अंदर कंफ्यूजन और तकसीम पैदा कर दी है। गंडापुर साहब ने अपने बयान पर वजाहत देते हुए कहा है कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर ही होगी। 90 दिन की डेडलाइन मैंने खुद को और पार्टी को दी है। 5 अगस्त को पीक पे जाएगी, इस पे हमने काम शुरू कर दिया। मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब बज़ाहिर गए तो पंजाब में एहतजाज करने थे, मगर वहां अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात JUIFA और पार्टी सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब पर बिला वजह तनकीद करते नजर आए, जिससे अपोजिशन में बढ़ेंगी और हुकूमती इत्तेहाद के हाथ मजबूत होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंडापुर साहब ने मौलाना साहब को क्या चैलेंज किया, आइए आपको दिखाते हैं। गंडापुर साहब के इस चैलेंज से मुतालिक उनके भाई ने जब ये ट्विटर पे पोस्ट किया तो पार्टी के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं और तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ना सिर्फ इस मुतालबे को फुली इंडोर्स किया बल्कि साथ साथ मुतालबा भी किया कि पेशावर के इलेक्शन को भी इंक्वायरी एक्ट के तहत तहकीकात उसकी करवाई जाए। साथ साथ ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब से भी दरख्वास्त की जाए कि वो ROs और DROs की करप्शन को भी बेनकाब करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। और इस किस्म की जो आवाज़ें आना तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का ये जो आपसी इंतशार है, अब ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज या तहरीक तक महदूद नहीं रहा बल्कि ओहदों की ये जो कशमकश है इसमें भी इमरान खान साहब के अहकामात को बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि रद्द किया जा रहा है, जिसकी एक झलक तो उस वक्त नजर आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा को मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पर बुलाई गई। इस मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया और कहा गया कि वो अहम मसरूफियात में मशगूल हैं। तहम आलिया साहिबा ने ट्वीट करके हैरत का इजहार किया कि ये ऐसी मसरूफियात हैं जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं। इस ट्वीट के बाद मजीद पेंडोरा बॉक्स उस वक्त खुला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने आलिया हमजा साहिबा को भेजे गए ऑडियो पैगामात उनके लीक हुए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पार्लियामेंटेरियंस को मिर्जा आफरीदी साहब के घर ले जाने का, फार्म हाउस ले जाने का मकसद क्या था? क्या ये कार्रवाई मिर्जा साहब को सेनेट तक ले जाने की कोशिश है? इमरान खान साहब का नजरिया बमुकाबला पैसा, क्या ये तनवजह है? मेंबर कौमी असेंबली इकबाल आफरीदी साहब ने दावा किया था कि जेल में इमरान खान साहब ने उनके सामने मिर्जा आफरीदी साहब को हटाकर नूरुल हक कादरी साहब का नाम फाइनल किया। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दुहाई देते हैं कि जब वो करप्ट अफसरान को हटाने की कोशिश करते हैं तो मुल्क भर से उनको कॉल्स मौसूल होने लगती है। यह हमें क्या बता रहा है? क्या मुल्क के बड़े बड़े फैसले भी वजीर आजम हाउस से नहीं हो रहे? खुद वजीर आजम साहब की काबीना के मेंबरान कह रहे हैं कि मुल्क में माफिया सरगर्म है और हालिया फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ना सिर्फ वुज़रा बल्कि साबिक निगरां वफाकी वजीर जनाब फवाद हसन फवाद साहब ने $30 करोड़ की चीनी दरामदगी के हुकूमती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह फैसला अवामी मफाद में नहीं बल्कि मशरूबात की सनत को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इत्तलात के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी बमुश्किल 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। जहां हम हुकूमती इकदाम पर बहरहाल तनकीद करते हैं, वहीं अगर कोई हुकूमती इकदाम काबिल सताइश है तो उसका क्रेडिट भी जरूरी है कि दिया जाए। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू मस्ट ऑलवेज बी गिवन। जब हुकूमत का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कारोबार के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो रहा है। आवाजात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, रास्तों की वजह से उनको फिजिकली जो है वो हरासा किया जाता था। तो अब बाजार खुले होने की वजह से न सिर्फ ये कि खवातीन के लिए वो सेफ हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है एंड आई वुड वांट कि आप उसको पहले एड्रेस करें जहां पर आपकी 2 रोज कबल लाइक आई मेंशन्ड लाहौर में मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे वो इवेंट होना, वो मीटिंग होना, उसके बाद आलिया हमजा साहिबा की ट्वीट सामने आना, फिर शेख वकास साहब की ऑडियो कॉल सामने आना, बहुत ज़्यादा जो डिविजन्स हैं विद इन द पार्टी और इन फाइटिंग है वो बहुत ऑब्वियस हो चुकी है, बहुत वाजे हो चुकी है। आप बताना पसंद करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ गया और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? देखिए, हो तो इसलिए रहा है कि लोग थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, कोई गलतफहमी हो जाती है, कोई ईगो का मसला हो जाता है, वरना मसला कुछ भी नहीं था। देखिए, एक इवेंट प्लान किया अली अमीन साहब ने कि खैबर पख्तूनख्वा के जो MPA हजरात हैं उनके साथ पंजाब के MPA हजरात और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं हमारे, वो सब आएँ
اور پنجاب کی سرزمین پر جہاں خوف ہے، فسطائیت کی فضا رہی ہے، وہاں ایک اجلاس جو ہے وہ منعقد کریں تاکہ ایک اشارہ جائے پاکستان کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو، کہ پنجاب کوئی فسطائیت کا ایسا گڑھ نہیں ہے جہاں لوگ بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو اس ارادے سے یہ لوگ آئے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے اور ایک فارم ہاؤس میں گئے، اور وہاں ایک پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا ہفتے والی رات۔ اس اجلاس میں میں بھی شامل نہیں تھا کیونکہ میں نہیں ہوں کسی پارلیمانی پارٹی کا ممبر، میں نہیں گیا۔ کچھ لوگ چلے گئے جو پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، ان کو آنے دیا گیا، ایک مروت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو بھیجیں گے تو نہیں۔ لیکن مقصد اس اجلاس کا یہی تھا کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، جن کو نہ صرف فارم 45 بلکہ فارم 47 بھی نصیب ہوا ہے، وہ مل بیٹھیں، اور ایک جو ہے یہ ایک ٹوکن تھا آف پارلیمنٹری ریزسٹنس آپ کہہ لیجئے اگینسٹ دی اپریشن ان دا کنٹری۔ تو یہ لوگ وہاں جا کے بیٹھے، اور اس کے بعد وہ معاملہ جو اجلاس تھا ختم ہوا۔ پھر یہ اطلاع آئی کہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کسی کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا، مجھے معلوم ہوا۔ تو اب یہ چونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، یہ ایک پریس کانفرنس تھی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک اکیلا شخص تو بیٹھ کے نہ کرے پریس کانفرنس، تو میں خود پوچھتا پاچھتا پہنچ گیا جہاں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، اور بلکہ میں نے یہ کوشش بھی کی کہ اس پریس کانفرنس کی جو جگہ ہے وہ بدل دی جائے، لاہور ہائی کورٹ بار میں ہو سکے یا ڈسٹرکٹ بار میں ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن وہ نہیں ممکن ہوا۔ اتوار والا دن تھا، سختی ہوئی، شہر میں اور جگہوں کے حوالے سے بھی ہمیں اطلاع آئی کہ اجازت ملے گی۔ پہلے جب کبھی ہم نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے تو جو مالکان ہوا کرتے ہیں، وہ شادی گھر ہو یا کوئی ریسٹورانٹ ہو، ان کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بہرحال یہی طے ہوا بالآخر کے پریس کانفرنس وہیں ہوگی مرزا آفریدی صاحب کی رہائش گاہ پہ۔ تو یہ کوئی اجلاس نہیں تھا، صرف اظہار ایک آپ کہہ لیجئے یکجہتی کے لیے کہ ایک اکیلا وزیر اعلیٰ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہ کرے، اس کے دائیں بائیں 2-4 لوگ ہونے چاہیے۔ میں چلا گیا، لوکیشن پن کسی سے میں نے منگوائی کہ کہاں ہے یہ گھر، بھائی بتاؤ۔ تو کوئی دعوت نامہ تو کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے اپنا فرض سمجھا مروتاً بھی اور پارٹی کی یکجہتی کے حوالے سے بھی۔ وہاں لطیف کھوسا صاحب بھی آ گئے، وہاں احمد بچر صاحب بھی آ گئے، اور 4 لوگ بیٹھ گئے اور علی امین صاحب نے گفتگو کی۔ اگر یہ 35 منٹ کی گفتگو تھی تو اس میں 30 منٹ 32 منٹ تو علی امین صاحب بولے، 1-1 منٹ رسمی سی گفتگو میں نے اور بچر صاحب نے بھی کر لی۔ تو اتنی سی بات تھی، اس میں کسی کو باضابطہ دعوت نامہ دینا یا دعوت نامہ نہ دینا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور آپ نے بڑے کلیئرٹی سے بتا دیا کہ یہ جو میٹنگ جس فارم ہاؤس میں ہوئی تھی وہ مرزا آفریدی صاحب کا تھا، وہیں پہ اگلے روز یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ ہماری بھی جتنے لوگوں سے بات ہوئی آپ کی پارٹی کے پریس کانفرنس ان کی رہائش گاہ پہ ہوئی، مرزا آفریدی صاحب اور جگہ ہے اور یہ رہائش کا دوسری جگہ ہے ان کی، 2 مختلف یہ جگہوں پہ۔ رائٹ، اور سلمان صاحب چونکہ میں جس طرح سے کہی تھی کہ میری بھی کافی لوگوں سے بات ہوئی، تو کافی لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو ایم پی ایس کو گنڈاپور صاحب لے کر آ رہے تھے لاہور، ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مرزا آفریدی صاحب کے فارم ہاؤس پر یہ میٹنگ، یہ پارلیمنٹیرینز کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں، مجھے بھی جمعے کی رات خاصی دیر سے یہ پتا چلا کہ یہ جو اجتماع ہوگا لاہور میں وہ کہاں ہوگا، اس سے پہلے یہ میرے علم میں نہیں تھی بات، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پریس کانفرنس کی حد تک جو اتوار والے دن ہونی تھی، میں نے کوشش کی کہ ہم جگہ کو تبدیل کر لیں، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ سلمان صاحب، اس میٹنگ میں چونکہ اور جو کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس کی بھی تفصیلات کچھ بہت لیک بھی ہوئیں، جو جمعے کے روز آپ لوگ کے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کچھ باتیں یہ سامنے آئیں کہ پنجاب کی جو قیادت ہے اور جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے وہ متحرک ہیں، جو کہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ویلکم باقاعدہ طور پہ پنجاب کی قیادت کرے، اور ایک ریلی کا اس کو ایک اس حوالے سے ایک تاثر جانا چاہیے، جہاں پر آپ نے خود کہا کہ باقاعدہ طور پہ اگر تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جس کو گنڈاپور صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر بہتر ہوتا کہ ڈفرینٹ مقامات پر لوگ اکٹھے ہوتے اور ایک میسج جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف متحرک ہے، یونائٹڈ ہے، اور کچھ فورسفلی کچھ اقدامات کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ ان کو روک دیا گیا، اور اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے بڑی سرزنش کی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کی، بہتر نہ ہوتا کہ انوائٹ کر لیا جاتا سب کو اور یہ تاثر ہی نہ جاتا یا اتنی غلط فہمیاں نہ پیدا ہوتی؟ نہیں، دیکھیں،
نہیں، انوائٹ تو میں نے عرض کیا نا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. ایک تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اور دوسرا ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس تھی, تو انوائٹ کہاں کرنا تھا. لیکن یہ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ آتے ہوئے راستے میں کہیں رکا جاتا, کوئی تقریب چھوٹی سی منعقد ہو جاتی, بالکل یہ درست بات ہے. میری اپنی یہی رائے تھی کہ آتے ہوئے رک رک کے آنا چاہیے. لیکن یہ علی امین صاحب نے فیصلہ کیا, میں اس کو رد نہیں کر پایا, کوئی اور بھی رد نہیں کر پایا کہ ہمیں آتے ہوئے نہیں رکنا. لیکن پھر یہ طے ہوا جو آپ نے آڈیو جس کا ذکر کیا وقاص اکرم صاحب کی, کہ واپسی پر رکیں گے ایم پی اے حضرات, لیکن وہ نہیں ہو سکا. واپسی کے حوالے سے پھر پنجاب کی قیادت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے یا یہ وقت کم ہے. جو بھی بات ہوئی, ہمیں اس دن اور مصروفیات ہیں موبلائزیشن کے حوالے سے, تو واپسی پر جو رکنے کا ایک فیصلہ کور کمیٹی میں ہوا تھا وہ ممکن نہیں ہوا, کیونکہ پنجاب کی قیادت کی طرف سے اس حوالے سے شاید وقت کی کمی کی وجہ سے آمادگی نہیں تھی. بٹ سلمان صاحب, یہ تو پھر آپ کی پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا کہ واپسی پر یہ اس قسم کا جو ہے وہ ماحول چھوٹی بات ہے, دیکھیے پھر کر لیں گے نا. لیکن بچر صاحب نے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے پریس کانفرنس میں, سلمان صاحب, بچر صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے نہیں ہمیں ویلکم کرنے دیا. سو پھر تو یہ سراسر ایک پنجاب حکومت میں الزام ہے کہ وہ پنجاب حکومت جس کو گنڈاپور صاحب کے پی گورنمنٹ لکھ کر بتا رہی تھی کہ ہم کسی جلسے کے لیے نہیں آ رہے, کسی احتجاجی ریلی کے لیے نہیں آ رہے, ہم صرف ایک میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی ہوا نا کہ آتے ہوئے اگرچہ کوئی باضابطہ ریسیپشن یا استقبالیے جو تھے ان کا اہتمام نہیں کیا گیا, لیکن جہاں کہیں بھی یہ گاڑیاں کچھ آہستہ ہوئیں, لوگ آگے بڑھے, پھول نشاور کیے, تو وہاں بالکل پکڑ دھکڑ ہوئی. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں باقاعدہ کوئی استقبالیے ہوتے تو توڑ پھوڑ ہوتی, الزامات لگائے جاتے, لوگوں کو مارا پیٹا جاتا, ایف آئی آریں کٹتی. تو ارادہ یہ تھا علی امین صاحب کا کہ یہ اس عمل میں ہم نہ پڑیں, ہم سیدھا لاہور پہنچ کر ایک اجلاس کریں اور اس سے جو ایک پیغام دینا مقصود تھا وہ پیغام ہم دیں. اب اس حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں کہ نہیں رکنا چاہیے تھا, اور اگر توڑ پھوڑ ہوتی, انتشار ہوتا یا ہم پہ حملے ہوتے تو ان کو سہنا چاہیے تھا. یہ دو آراء ہو سکتی ہیں, لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو لے کر وہاں آتے ہیں. سینٹ کا الیکشن بھی آیا کھڑا ہے, ہم نہیں چاہتے, علی امین صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ خیبر پختونخوا کے ممبران بڑی تعداد میں گرفتار ہو جائیں, سینٹ کے الیکشن پہ اس کا اثر پڑے گا اگر وہ سینٹ میں ووٹ نہ ڈال سکے, جیل میں ہوئے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو علی امین صاحب کے ذہن میں تھیں, اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم کوئی آتے ہوئے کوئی بڑا استقبالیہ نہیں کریں گے. رائٹ. اور سلمان صاحب, چونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے ان کا بھی ذکر کرتا کہ وہ بڑی مصروفیات میں مشغول تھیں, جس کی وجہ سے وہ بہرحال وہ نہیں آئیں, اور انہوں نے فوراً ہی انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کو بھی, اس تاثر کو رد کر دیا کہ ان کو خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کون سی مصروفیات میں مشغول تھی. تو یہ بھی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں نا, دیکھیں یہ تو ایک غیر ضروری نوعیت کی ٹویٹ تھی اور غیر ضروری میں سمجھتا ہوں ایک گفتگو ہوئی, لیکن یہ ماضی کا حصہ بن گئی. دیکھیں وہاں ایک صحافی صاحب نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا, تو اس کا کیا میں جواب دیتا, مدعو تو کسی کو بھی نہیں کیا گیا تھا, مجھے کون سا کوئی دعوت نامہ ملا تھا, میں خود پوچھتا ہوا آیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ ایک پریس کانفرنس ہونی ہے, تو کسی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا. وہ بھی اگر آ جاتی تو کوئی ان کو روکتا نہ. ان کے علم میں تو یقیناً تھا کہ ایک پریس کانفرنس ہونی ہے, کہاں ہونی ہے شاید نہ ان کے علم میں, میرے علم میں بھی نہیں تھا. میں نے بھی کسی سے پوچھا کہ کہاں ہے, کیونکہ یہ جو گھر ہے جہاں یہ پریس کانفرنس ہوئی یہ فارم ہاؤس سے مختلف جگہ پہ تھا. تو بہرحال آ گئے, تو میں نے اس کا جواب یہی دیا کہ بھئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی کی بات ہے یا ان کو مدعو نہیں کیا گیا. اس سے تاثر سوال سے یہ تھا کہ جیسے کہ ہم نے کوئی بہت سے لوگوں کو مدعو کیا ہے اور مدعو کرتے ہوئے ان ایک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو میں نے یہ جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا. اور دوسری بات جو میری ان سے ہوئی تھی واپسی پہ استقبالیوں کے حوالے سے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پنجاب میں مصروف ہوں, ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں, اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے کم وقت میں استقبالیوں کا اہتمام کریں اتوار والے دن. تو ان دو باتوں کو سامنے رکھ کے میں نے ایک جواب دیا جس کا مقصد اس سوال کو ایک طرح سے اس کا جواب دینا تھا. ایک سوال کیا ایک صحافی نے, اس کا میں نے ایک جواب دے دیا. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی, نہ یہ کوئی ایسا ایونٹ تھا جس میں کسی کو مدعو کیا گیا تھا. 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر ایک پریس کانفرنس میں, اور وہ چاروں لوگ علی امین صاحب کے علاوہ 3
खुद आए थे, उसमें किसी ने किसी को दावत नहीं दी। राइट। और सलमान साहब, चूंकि उसी ट्वीट में आलिया हमजा साहिबा, और आपने कहा गैर जरूरी ट्वीट थी, लेकिन उसमें वो जो सवालात उठा रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो तहरीक के खदोखाल है उस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये एहतजाज होगा, एहतजाजी तहरीक होगी, जलसा होगा, हड़ताल होगी, क्या होगा। 5 अगस्त के मुकाबले में अब ये 90 रोज की बात जो है ये कहाँ से आ गई, जो गंडापुर साहब ने ये जो सामने अनाउंस किया, ये फैसला किसका है? 90 रोज की प्रोविजन कहां से आई और फिर ये कैसे 5 अगस्त को पीक करेगा? नहीं, देखें, इमरान खान साहब का फैसला 5 अगस्त है, पार्टी का फैसला 5 अगस्त है उरूज के हवाले से। ये जो 90 दिन की बात की अली अमीन साहब ने, ये उनकी अपनी उनकी राय है। उन्होंने अपनी दानिस्त में एक बात की है। इसका किसी पार्टी के फैसले से या पार्टी की किसी अंदरूनी मुशावरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये तहरीक कैसे चलेगी, ये बात आपके सामने आ जाएगी। देखें, तहरीक जो है वो हर सतह पे चलनी है ना। इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि किसी एक जगह पहुंचकर यहाँ से वहाँ आपने जाना है और ये 1 दिन का या 2 दिन का वाक़या होना है। उन्होंने तो ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो अवाम है वो मुतहर्रिक हो अपने हुकूक के लिए, आइन की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए। तो कैसे मुतहर्रिक होना है, कैसे कौमें मुतहर्रिक हुआ करती हैं, ये एक अमल है जिसमें हम सब शामिल होंगे। आप भी शामिल होंगी, आपका ये खड़े हुए कैमरामैन भी शामिल होंगे, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल का ये एक फैसला है। बट सलमान साहब, तो लगभग इसमें 3 हफ्ते रह गए हैं। ये 5 तारीख को तो पीक होने में 3 हफ्ते रह गए हैं। तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उनसे कनेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। और देखिए, इसमें बहुत बड़ा जो अमल होगा वो सूबाई सतह पे होगा, वो ज़िलेई सतह पे होगा। तो जो सूबाई हमारी तंजीमें हैं, जो ज़िलेई तंजीमें हैं, लोगों से तो उन्होंने जाके मिलना है और वो मिल रहे हैं। देखिए, कई माह से पंजाब में भी चीफ ऑर्गेनाइज़र का एक ओहदा कायम किया गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब सदर हैं, दीगर सूबों में भी तंजीमें मौजूद हैं। तो ये जो अवाम से राब्ते का अमल है वो तो ज़िलेई और सूबाई सतह पे होगा, और वो होगा, उसमें सब लोग शामिल होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं से कोई परवाना आएगा और उस परवाने पे सिर्फ अमल करेंगे सूबाई ओहदेदारान या ज़िलेई ओहदेदारान। ये सब मिलकर एक अमल तय करेंगे, एक राय अमल तय करेंगे, और ये हो रहा है, ये गुफ्तगू जारी है, और इंशाअल्लाह आप इसका जो नतीजा है वो देखेंगे। चूंकि सलमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो मेरी नज़र से गुजरी अहमद खान न्याजी साहब की वो एक जलसे से और एक काफ़ी ग्रुप ऑफ गैदरिंग से वो एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा अलीमा खान साहिबा ने जो इमरान खान साहब का पैगाम रिले किया है 5 अगस्त के हवाले से, वो ही हमारे सामने है। 90 रोज़ की बात जो है वो ना की जाए, ट्रक की बत्ती के आगे ना लगाया जाए। सलमान साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करना, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करेंगे, इसके खदखाल क्या हैं। सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। गंडापुर साहब ने ये जो गोलियां चलाने की जो बात की है कि जी अगर हम पे कोई फसायत की गई तो गोलियां चलाई जाएंगी, तो ये एम्यूनेशन पहले से क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? इमरान खान साहब तो पुरअमन तहरीक की बात कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल पुरअमन ही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ये कहा है कि हम खामखा में गोलियां चलाएंगे। जो बात मुझ तक पहुंची है या मुझे समझ आई है वो यही है कि उन्होंने कहा कि अगर हम पे गोलियां चली जिस तरह पहले चली थी, लोगों को शहीद किया गया, तो फिर दिफा में। लेकिन ये देखिए, ये एक ज़ोरे खिताबत में बात होती है। हम उम्मीद करते हैं कि गोलियां हम पे नहीं चलेंगी, रियासत जो है होश के नाखुन लेगी। जिस हस्तायत का मुजाहरा माजी में किया गया है ऐसा नहीं होगा। उसकी मिसाल तो आपको अंग्रेज के दौर में भी नहीं मिलती। सेनेट के टिकट्स के हवाले से क्या डिसाइड हुआ था? किस किस को टिकट दिया जा रहा है सर? देखिए, इसका फ़ैसला तो खान साहब ही खुद करेंगे। लोगों ने कागजात जमा कराए हुए हैं, लेकिन किसको बिलाखिर उम्मीदवार करार देना है उसका फ़ैसला खान साहब ही ने करना है। और जहाँ तक आरा का ताल्लुक़ है, पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ हैं मुख्तलिफ आरा। मुझसे आप अगर पूछेंगी तो मेरा वोट हमेशा उसके लिए होगा जो पार्टी से मुखलिस है, जिसने पार्टी के लिए काम किया है। पैसा दौलत कभी भी मैं समझता हूँ मेयार नहीं होना चाहिए असेंबली में आने के हवाले से। सर, मिर्जा अफरीदी साहब को टिकट दिया जा रहा है? देखिए, ये बात तो तब होगी जब खान साहब से गुफ्तगू होगी, उनकी राय सामने आएगी, तो
تو میری نظر میں تو اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایکسس نہیں ریسٹور ہوئی تو کیا خان صاحب سے مشاورت کے بغیر فیصلہ کر لیا جائے گا مرزا صاحب کو ٹکٹ دینے کا؟ اور بطور سیکرٹری جنرل آپ کیا اس وقت دفاع کریں گے یا اس کو کنڈیم کریں گے؟ دیکھیے پھر تو اپنی اپنی آراء ہوں گی نا پارٹی کے اندر، اور میری رائے میں نے عرض کر دی کہ میری رائے کبھی بھی پیسے کے ساتھ نہیں جائے گی. میں تو یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کس نے کیا کیا ہے پارٹی کے لیے، اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے. دولت پیسہ میرے لیے بالکل اہمیت نہیں رکھتے. اور یہ مروت صاحب بھی، سلمان صاحب 50 کروڑ روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا افریدی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو دیے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف انویسٹیگیٹ کرا رہی ہے اس معاملے کو؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی ایسے ہی کوئی بات کر دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے تو ہم اس بات پہ کیوں یقین کریں؟ میرے تو علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے 50 کروڑ لیے ہیں یا کہیں دیے گئے ہیں. اگر ایسی کوئی بات سامنے آئی، کوئی شواہد سامنے آئے تو یقیناً اس بات کو دیکھا جائے گا. لیکن ہم بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ پارٹی جو ہے وہ پیسے کے عوض ٹکٹ بیچے. اور سلمان صاحب ایک لسٹ جو 16 مارچ 2024 کی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو نام سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے فلوٹ ہوئے ہیں، اور اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے اپرووڈ نام تھے، جس میں مراد سعید صاحب کا نام، فیصل جاوید خان صاحب کا نام، مرزا افریدی کا نام اس میں شامل ہے، بہرحال عرفان سلیم اور خرم ذیشان صاحب کا نام. کیا یہ 5 نام جن میں مرزا افریدی صاحب بہرحال ہیں، کیا اسی کو فالو کیا جائے گا یا اس میں اگین جس طرح آپ نے کہا کہ مشاورت سے اب یہ ایک ریفائنڈ لسٹ ہوگی؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب سے اگر تو ملاقات ہوتی ہے پھر تو بات آسان ہو جائے گی. لیکن یہ وہ نام ہیں جو پارٹی سے منسلک ہیں لوگ اور جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں. تو خان صاحب سے اگر مشاورت نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر مشاورت کا عمل ضرور جاری کیا جائے گا. اور لاسٹ میں سلمان صاحب، لاسٹ انٹرویو میں آپ نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ جو جیلڈ قیادت ہے، لیڈران ہیں آپ کے اس وقت جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں، آپ ان سے ملاقات کریں گے. لاہور میں ہو کے آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ جی ہوئی، پچھلے ہفتے بڑی طویل ملاقات ہوئی 5 اسیران سے، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ. ان سے اچھی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. اور کیا اب بھی وہ مذاکرات کے لیے زور دے رہے ہیں یا ان کو آپ نے کنونس کیا کہ مذاکرات نہیں اور احتجاجی تحریک ہی اس وقت جو نیڈ آف دی آر ہے؟ نہیں، کوئی کنونس کرنے کی بہت ضرورت نہیں تھی. دیکھیں یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ معنی خیز مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب عوام کی جو بیزاری ہے اس کا اظہار ہو، جب جو طالع آزما ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو احساس دلا دیا جائے کہ ان کے فیصلے درست نہیں ہیں، عوام ان کے فیصلوں کو نہیں مانتی، تو گفتگو تب ہوتی ہے. یہ آرٹیکل 19 آواز بلند کرنے کا بنیادی حق دیتا ہے. تو انہی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے انگریز کے دور میں ہم نے تحریک آزادی برپا کی، آزادی حاصل کی. اگر انگریز ہمیں یہ نہ کرنے دیتا تو پتہ نہیں ہم پھر کیا کرتے. تو یہ ایک ہماری بڑی مستحکم روایت ہے، آواز بلند کرنا، سڑک پہ چلنا، گفتگو کرنا، دلیل دینا اور بیزاری کا اظہار کرنا. تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں اس وقت جوائن کرے سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فے حافظ حمداللہ صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب، میں آپ کے جو مخالف ہیں ان کی جانب سے جو چیلنج مولانا صاحب کو دیا گیا ہے، میں اس پر تو بعد میں آؤں گی، لیکن اس سے پہلے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بھی سٹیٹمنٹ نظر سے گزری جہاں پر آپ بھی کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام حکومت گرانے میں یا کسی بھی تحریک عدم اعتماد کو لانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، دلچسپی نہیں رکھتی. لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر تو تبدیلی آنی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آنی ہے، جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا اس بات سے یہ اخذ کیا جائے کہ آپ کی جماعت کو اس بات کا انتظار ہے کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کے مخالف گروپ اگر کوئی ہلچل دکھاتا ہے یا کوئی ہل جل اس کی طرف سے نظر آتی ہے تو جے یو آئی سپورٹ کرے گی اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، حکومت کرنے میں، نہ حکومت شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر جمعیت علماء اسلام کو حکومت میں شامل ہونے میں دلچسپی ہوتی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وفاق کی طرف سے بار بار آفر ہوئی ہے، لیکن مولانا صاحب نے ڈینائی کیا ہے، انکار کیا ہے.
کیونکہ جب میں حکومت کو حقیقی نمائندہ حکومت سمجھتا نہیں، خواہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو، تو پھر اس حکومت کا حصہ میں کیوں بنوں؟ ابھی آ جائے خیبر پختونخوا کی حکومت یا اسمبلی کے بارے میں ہماری وہی رائے ہے جو پورے ملک کی جو الیکشن کے بارے میں ہماری رائے ہے کہ 8 فروری کے الیکشن نہیں تھا، وہ آکشن تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی حکومت ناکام ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں حکومت کی کامیابی کے لیے، ایک امن ہے، ایک آپ کی معاشی اور مالی حیثیت ہے. امن آپ کے سامنے، سوات کے ریلے نے ایک فیملی کی 18 بندوں کو زندہ کھایا، اور دوسری باجوڑ اور پاٹھا کی سابقہ پاٹھا کے تمام ایجنسیز آپ کے سامنے کہ آئے دن لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، امن و امان کی نام و نشان نہیں ہے. سٹل ایریا میں بالخصوص جنوبی اضلاع میں آپ دیکھیے 4 بجے کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے. تو جب امن نہیں ہے، مالی حیثیت کرپشن کی نظر ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ہمارے حکومت کرپشن میں مصروف ہے اور پی ٹی آئی کی اراکین کرپشن میں مصروف ہے. خود اراکین اپنی حکومت پر تنقید کر رہی ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب صورتحال یہ ہو تو پھر اگر پی ٹی آئی تبدیلی چاہتی ہے ود ان پی ٹی آئی تو جمعیت علماء اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. بلکہ انہوں نے مریم نواز کو پیشکش کی کہ میں آپ کو تحفہ دینے آ رہا ہوں اور تحفہ دوں گا. آپ تو لاہور فتح کرنے گئے تھے، لیکن آپ وہاں سے بیٹھ کے مورچے میں مولانا کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. جرنیل مولانا کو فتح نہ کر سکا، خواہ جنرل ایوب تھا، جنرل یحییٰ تھا، جنرل ضیاء تھا، جنرل مشرف تھا، مولانا کو فتح نہ کر سکا. آپ فتح کریں گے؟ چلے، چیلنج ہمیں قبول ہے، چیلنج ہمیں قبول ہے. تو سب سے پہلے حکومت اور اسمبلی توڑ دے، بٹ چیف منسٹری سے ہٹ جائے، آئیے پھر میدان میں پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے جیتیں گے. میں ایک ایک کر کے میں وہ چیلنج کی طرف میں ضرور، آپ نے کہا کہ چیلنج قبول ہے. بہرحال اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کی جماعت جو ہے یہ کمپلیٹلی اس تاثر کو رد کرتی ہے کہ کسی بھی آئینی یا پارلیمانی طریقہ کار سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جے یو آئی بہرحال مسترد کر رہی ہے اگر تو کوئی اٹیمپٹس کی جائیں گی. فی الحال جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی تحریک عدم اعتماد لانے میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مولانا صاحب نے انہیں کوئی گرین لائٹ دی ہے اس حوالے سے کہ اگر نمبر گیمز میں کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کی درکار ہوئی تو آپ کی حمایت ان کو حاصل ہوگی؟ دیکھیں، اس میں نہیں سکھ سکتا کہ مولانا نے گرین سگنل دیا ہے یا ریڈ سگنل دیا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کون سی سگنل جل رہی ہے کون سی نہیں. بات یہ ہے کہ کم سے کم آغاز باتوں کا ہو چکا ہے. پی ایم ایل این والے بھی مولانا صاحب کے پاس آئے اور پی پی والے بھی آئے. کل کا ذکر آپ نے کیا کہ گنڈاپور بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم سینٹ میں کس شکل میں جائیں گے سینٹ کے الیکشن کے لیے، اور کیا ہیئت ہوگی، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسی ہوگی، کس پارٹی کی کتنی تعداد ہے، کیا وہ ووٹ یقینی ہے ملے گی اس پارٹی کو، نہیں ملے گی، کتنے کینڈیڈیٹ پارٹی نے کھڑے کیے ہیں، ہر پارٹی نے کتنے وہ کامیاب کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے تعاون کیسے کر سکتے ہیں، معاون کیسے ثابت ہو سکتے ہیں. یہ تو پھر اصل جو فیصلہ ہے یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی تک شروعات ہے. سو آپ کی جماعت نے آپشنز کھلے رکھے ہیں، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی وہ پھر بعد میں بات ہوگی. حمداللہ صاحب، آپ کی جماعت نے آپشنز یعنی کہ ابھی کھلے رکھے ہیں، کوئی حتمی طور پہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ مشترکہ طور پہ. بالکل، ہمارے دروازے کھلے. جو بھی پارٹی رابطہ کرنا چاہتی ہے، لینا چاہتی ہے، لینے کے لیے تو ہمارے مولوی کے پاس کچھ نہیں ہے. مولوی ہمیشہ دینے کے لیے، مولوی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کوئی آتا ہے بات کرتا ہے، بے شک پی ٹی آئی والے بھی آ جائیں، مولانا صاحب منع نہیں کرتے، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف علی امین گنڈاپور ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو الگ کرنا ہوگا. وہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اگر کوئی بھی آنا چاہے اس سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے. آگے انحصار بات پر ہوگی کہ بات وہ کیا کریں گے، کیا ہم وہ بات ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پھر بات کی بات ہے. فی الحال دروازے کھلے. رائٹ. اور حمداللہ صاحب، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی سب مولانا صاحب کے پاس تشریف لا رہے ہیں، تو یہی کچھ ڈسکشنز میں آ رہا ہے. سینٹ انتخابات اس وقت کور فوکس ہے. دیکھیے، مختلف سیاسی صورتحال پر بھی باتیں ہوئی ہوگی. میں تو اس میں نہیں تھا، باتیں ہوئی ہوگی. سینٹ الیکشن سر پر ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی باتیں ہوئی ہیں. لیکن
اس کی جزیات کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہے، اس کا یقین جانیے مجھے زیادہ علم نہیں ہے، اگر ہو بھی تو میں نہیں بتا سکتا۔ رائٹ، ہم بہرحال احترام کرتے ہیں اس بات کا۔ حمداللہ صاحب، جو چیلنج کی ذکر آپ نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کو قبول ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو گزشتہ روز پریس کانفرنس میں، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ تحفہ دینے گئے تھے، جبکہ وہ پہلے ہی بذریعہ خط پنجاب حکومت کو یہ آگاہ کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی احتجاج یا ریلی کے لیے نہیں جا رہے، وہ ایک میٹنگ کنڈکٹ کرنے جا رہے، جس پر ان کی پارٹی بہرحال ان کو پڑ گئی ہے۔ بٹ آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ مولانا صاحب کو وہ ٹارگٹ کر لیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر مولانا صاحب کو جو انہوں نے چیلنج دیا، اگر مولانا صاحب جیت جاتے ہیں وہ نشست پہ ان کے بھائی کے خلاف الیکشن لڑ کے۔ جب آپ نکلے پشاور سے، مولانا صاحب نے کہا کہ یہی مولانا صاحب نے بات کی کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہے، سندھ کے بارے میں بھی یہی کہا، بلوچستان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، پوری ملک کی جو سسٹم ہے اس کی حکومت کی، اس پر بھی مولانا نے تنقید کی۔ لیکن مولانا نے کہا اگر آپ پارٹی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی والے، جے یو آئی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ودن پی ٹی آئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، مولانا صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے کیونکہ موجودہ حکومت تو ناکام ہے۔ اس کے رد عمل میں علی امین گنڈاپور نے، میں ایک بات عرض کر لوں نا، اس کے رد عمل میں علی امین گنڈاپور نے لاہور میں بیٹھ کر نکلے تھے تو لاہور فتح کرنے کے لیے اور جاٹا کو نشانہ بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے مولانا کو فتح کرنے اور مولانا کو نشانہ بنایا۔ کون سی غلط بات کی مولانا نے؟ مولانا تو ایک جمہوری بات کی، ایک سیاسی زبان استعمال کیا، لیکن علی امین گنڈاپور نے ایک بازاری زبان استعمال کی۔ وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی، جس انداز میں کی، بٹ حمداللہ صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ صرف 3 ان کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ شاید فارم 45 کے ہو، مولانا صاحب کے تو خود انہوں نے نشست کو کافی ٹارگٹ کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا، یہ کہہ کہ مولانا صاحب خود فارم 47 سے آئے ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ چیلنج اس کا ہمیں قبول ہے، پہلے اسمبلی بھی توڑ دے اور حکومت سے استعفا دے، پھر آئیے میدان میں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اور جہاں تک فارم 47 کی بات آپ نے کی، وہ یہ جواب دے قوم کو کہ پوری پی ٹی آئی میں چیف منسٹر بننے کے لیے صرف علی امین گنڈاپور کو این او سی کیوں دیا گیا؟ آپ بتائیے، خیبر پختونخوا میں بغیر این او سی کے کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ ہر صوبے میں اسی طرح ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کے اندر ان کی مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ A1 عمران خان کی بہن علیمہ خان اس کی مخالف ہے۔ وہ زیادہ تو پھر ان کو انویسی کیسے ملی چیف منسٹر بننے کے لیے؟ چونکہ آپ کی جماعت پوری شدت کے ساتھ یہ جو فاٹا مرجر ہے جو کہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوا، اس کو انڈو کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس آئیڈیا کو، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ واپس سے وفاق کو دیا جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 21 جولائی کے جو سینٹ انتخابات ہے اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کو جے یو آئی مکمل طور پر سپورٹ کرے، اس کی حمایت کرے اور اس آئیڈیا کو آگے پھر بڑھایا جائے؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے حمداللہ صاحب؟ دیکھیے، ہم سن رہے ہیں، جیسے کہ آپ سن رہی ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، اور دوسری بات آپ نے ایک ہی 27ویں آئینی ترمیم میں کہ ایسے ہونے جا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکے گا؟ آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کس کے اشاروں پہ کر رہی ہے، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ کس کے اشارے پہ قوانین بنا رہے ہیں؟ یا تو IMF کے کہنے پر، یا FATF کے کہنے پر، یا تو یہاں جو منی پینٹاگان ہے اس کے کہنے پر قانون سازی ہو رہی ہے۔ تو 27ویں ترمیم میں اگر پاٹھا کو ریورس کیا جاتا ہے، اور چیزیں بھی ہم سن رہے ہیں، ریورس کیا جاتا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ پھر تو قوم سے معافی مانگ لے، کم سے کم پاٹھا والوں سے تو معافی مانگ لے۔ آپ نے جو غلط فیصلہ کیا، جمعیت علماء اسلام ڈٹی رہی کہ یہ فیصلہ نہ کرے، نہ 10 سال پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا انضمام کا، تو جمعیت علماء اسلام کی رائے ثابت ہو گئی، صحیح ثابت ہو گئی۔ تھی بالکل حمداللہ صاحب، لیکن حمداللہ صاحب معافی کون مانگے گا؟ سیاسی جماعتیں معافی مانگیں گی، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ایک ان کی پوزیشن نظر آ رہی تھی، لیکن پھر وہ سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دی، اور 26ویں آئینی ترمیم بھی کر کے اس کے بعد کے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اور عدالتوں کا پھر ہم نے جس طرح سے حال دیکھا، اس کو مولانا صاحب اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن سپورٹ تو پھر کی سیاسی جماعتوں نے۔ دیکھیے، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں، سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کی، کیوں کی؟ سب سیاسی جماعتوں کو پتہ تھا کہ جو فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں پاٹھا کے مرضی، پاٹھا کے عوام کے مرضی کے بغیر کر رہے ہیں،
اور JUI کا مولانا صاحب کا موقف یہ تھا بے شک جو بھی ترمیم آپ لانا چاہتے ہیں پاٹا کے حوالے سے ان کو صوبے میں مرج کرنا چاہتے ہیں انضمام کرنا چاہتے ہیں کم سے کم پاٹا کی عوام سے تو پوچھیں. لیکن فاٹا کی عوام اس وقت کیا رائے رکھتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ یہ انڈو کیا جائے؟ پاٹا کی عوام تو آپ خود جا کے پوچھئے وہاں کوئی قانون نہیں ہے, نہ FCR ہے وہاں, نہ جو قانون خیبر پختونخوا کی سٹل ایریا میں جو قانون جو عدالتیں وہ بھی خیبر پختونخوا وہ بھی پاٹا سابقہ پاٹا میں نہیں ہے. پاٹا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے, وہ درندوں کے حوالے پاگل کتوں کے حوالے ان کی نہ زندگی ہے نہ ان کی گھر بار ہے. آئے دن وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, نہ کوئی داد رسی اس کی ہو رہی ہے, نہ فریاد کا کوئی جگہ ہے کہ کس دروازے کو وہ کٹکھٹائے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ناظرین لیٹس سی آنے والے دنوں میں کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.